बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहले तो खबर जो ताज़ा बताज़ा है कि ताबिश गौर साहब जो वज़ीर आज़म साहब जिनको बड़ी ही एक मनाजत और दुआओं के साथ लेके आए थे कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी के बहरान है उसको ख़त्म करना था। कतई नज़र इसके कि ताबिश गौर साहब पहले आरिफ नकवी अबराज ग्रुप वाले जो आजकल बहुत बैन-अक़वामी सतह पे वांटेड है मनी लॉन्ड्रिंग में और बहुत सारे फाइनेंशियल एम्बेज़लमेंट में, उनके साथ के इलेक्ट्रिक में ये चीफ़ एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम करते रहे थे। तो ख्याल ये था कि जी उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए वज़ीर आज़म ने उनको साथ रखा है। बहरहाल वो आज दाग़े मुफ़ारक़त दे गए हैं और अपना ओहदा जो है वो छोड़ के जा चुके हैं। वो पावर के ऊपर वज़ीर आज़म के एडवाइज़र्स थे। मुझे इसमें कोई ज़्यादा चूँकि इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं, मुझे एक बात और करनी है और उसे समझानी है अपने नाज़रीन को भी और जो भी मेरे सुनने वाले हैं कि वज़ीर आज़म जो है ना, इनके पास हर बंदे की एक शेल्फ़ लाइफ है, एक एक्सपायरी डेट है, एक मुद्दत है जिसके बाद वो चीज़ जो है वो बंदा जो है वो नाकाबिल इस्तेमाल हो जाता है। कुछ लोगों की शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा हो जाती है, कुछ लोगों की कम हो जाती है। लेकिन इमरान खान साहब के पास, इमरान खान साहब के नज़दीक हर बंदे की शेल्फ़ लाइफ है और किसी बारे में फ़ौरन को यकीन हो जाता है कि यह बंदा अब इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा और इससे जो कोई मैंने फ़ायदा उठाना था, कोई ATM मशीन है, कोई दूसरी तीसरी चीज़ है, तो अब इसलिए इसको चलता कर दूँ। गलती भी हो जाती है लेकिन अमलन इमरान खान साहब यकीन हो जाता है कि अब ये इस बंदे से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे अपना कज़न माजिद खान हो जिनके कंधों में बैठ के ये क्रिकेट में आए थे, तो उसके बाद जब माजिद खान की अफादियत ख़त्म हो गई तो उसको भी चलता किया और ये सिलसिला जो है जहांगीर तरीन से होता हुआ और छोटे मोटे ये जितने भी हैं, नदीम बाबर हो गए, ये ताबिश गौर हो गए, असद उमर बेचारे के साथ जो कुछ हो चुके हैं, वो तो उसके अंदर बड़ी हिम्मत है कि जो वादे उसने मुख्तलिफ मौक़ों पे इलेक्शन में किए या कराची में मुख्तलिफ जगहों पे किए, बड़के मारी और कि मैं तो कई दफ़ा वो अपनी MNA-शिप से भी रिज़ाइन कर चुके होते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा एज ए फाइनेंस मिनिस्टर जिस बेहुरमती के साथ इनको निकाला गया, वो एक जो है किस्सा पारीना ज़रूर है लेकिन हमेशा हमेशा के लिए यादगार है। रमीज़ राजा साहब जो हैं वो अपने तौर के और अपने आप को इमरान खान साहब का एक परतो, उनका ख्याल होता है कि इमरान खान साहब की नकलें करके और मैं कुछ आगे चल पाऊँगा। तो वो कहते हैं सर मुंडाते ही ओले पड़े, ये शायद मैंने चंद दिन पहले भी कहा था। ये कोई एक, मैं इसको कहता हूँ फ़नी राजा। तो ये फ़नी राजा जो है, ये पहली जो बात है कि ये उसी तरीके से इसकी कैपेसिटी जो है और जो इसकी जो क्वालिटी है वो उतनी उसी तरह मुताबिकत नहीं रखती क्रिकेट के अफेयर से जिस तरीके से इमरान खान साहब की कैपेसिटी और क्वालिटी जो है वज़ारत उस्मा के साथ मुताबिकत नहीं रखती। और वो भी इस तरह बढ़ के कि ये कर दूंगा, ये भी आए तो उन्होंने कहा था 1 महीने में यूँ कर दूंगा, 3 महीने ये ठीक कर दूंगा। फिर न्यूजीलैंड, फिर आस लगाए बैठे थे इंग्लैंड के दौरे के ऊपर भी। ये न्यूजीलैंड का दौरा मुलतवी हुआ या इंग्लैंड का, इसमें ना रमीज़ राजा का कसूर है ना इमरान खान का कसूर है, इसमें कसूर जो पाकिस्तान का है और पाकिस्तान के मुताबिक उन्होंने दुनिया चलानी है। और देख लें कि कितनी बारीक बीनी के साथ कि ऑस्ट्रेलिया, USA, बरतानिया, कितने मुल्क इन्वॉल्व थे सिर्फ ये जिनके नाम आ रहे हैं ये दौरा कैंसिल कराने में। एक फ़िक्र इसमें और भी ऐड कर दें कि इमरान खान साहब जिसके बारे में हमारे लाने वाली जो इस्टेब्लिशमेंट है, चूँकि अल्लाह ताला ने उनको भी अकल महदूद दी है, वसाइल बेपनाह हैं, बेपना लॉजिस्टिक्स हैं बंदों के लिहाज से भी और हर लिहाज से भी, कि जो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ये वो भी उसको भी उचक सकते हैं। लेकिन उनको इकट्ठा करके और आगे उसके बारे में एक उसमें से वैल्यूएबल किसी कंक्लूजन में पहुँचना, किसी नतीजे पे पहुँचना, वो उससे कोस से दूर है। इतना ज़्यादा पाकिस्तान आज तक जो ज़लील ख्वार हुआ है, इन लोगों की ऐसी ही जो कमालात हैं उनसे हुए।
اب ہر ایک کا خیال تھا کہ عمران خان صاحب کم از کم ہوگا تو وہ دنیا کے لوگوں کو بڑا امپریس کرے گا. اچھا شروع میں جب 2019 میں ٹرمپ کے پاس گیا تو وہاں بھی بیٹھ کے اور ٹانگ پر ٹانگ چلا کے، یا سعودی پرنس کے ساتھ گیا تو گاڑی چل گئی، تو تاثر ملا کہ شاید یہ جو ہے معاملہ جو ہے بالکل جو ہم نے سوچا تھا وہی ہو رہا ہے. اچھا اس میں ان کے کوئی ایجنڈا کوئی اور تھا، سعودی عرب کا اپنا ایجنڈا تھا، امریکہ کا ایجنڈا کوئی اور تھا. انہوں نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن بھی دلوانی تھی اور اس کے بارے میں افغانستان کے اندر بھی کوئی معاملات طے کرنے تھے. تو اس طریقے سے ہر بندے کو اہمیت دے دیتے ہیں، آسمان پہ لے جاتے ہیں. پہلے بھی ہمارے کئی سربراہان نے مملکت کو وہ آسمان لے گئے، لیکن جو پالیسی ہے پاکستان کے بارے میں وہ ان کی بڑی سٹیبل ہے. چنانچہ یہ تو جو کچھ انہوں نے کیا اس کے مطابق کیا، لیکن اصل جو چیز تھی کہ عمران خان صاحب سے جو میکسیمم فائدہ ہو سکتا تھا، اور ان کا میں عینی شاہد بھی ہوں کہ ہندوستان ہو گیا، نیوزی لینڈ ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا، انگلینڈ ہو گیا، جہاں جہاں کرکٹ کھیلی جاتی ہے، اور خصوصاً ان 4 ملکوں میں، نہ صرف یہ کہ عمران خان صاحب کی پرسنل فالوئنگ بہت بڑی ہے، بلکہ وہاں کے جو لوگ پالیٹکس میں ہیں جیسے بورس جانسن ہے، یہ سارے اس کے پرسنل فینز بھی ہیں اور اس کے مداح ہیں سارے کے سارے. اس طرح انڈیا کے اندر بہت سے لوگ جو کانگریس میں ہیں، وزیر ہیں، وہ عمران خان کے پرسنل مداح ہیں. بہت بڑے بزنس مین ہیں جو عمران خان کے پرسنل مداح ہیں. آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ بھی کوئی فرق نہیں. آپ نے دیکھا تھا کہ کیسے عمران خان فون اٹھاتے تھے، تو ان کے وزیر اعظم ہے جیسندا، اس سے بات کرتے تھے اور ٹیم کے بارے میں شورٹی دی اور وہ فون لے لیتی تھی. ابھی بھی اب کیا تو فون لے لیا. لیکن اس بات ایک چیز طے کی کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ملکوں کے تعلقات میں ان کا 0/0 ہے. تو جو لوگ عمران خان صاحب کی صرف ایک کوالٹی لے کے آئے تھے، یہ ان کے منہ پہ ایک تھپڑ ہے، اور ان کو پتہ چل گیا کہ ان کی سوچ جو ہے کتنی عامیانہ ہے کہ وہ اس معاملے سمجھ بیٹھے تھے کہ ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ وہ کمالات دکھائے گا. جو ایمبیرس کیا ہے ہر جگہ پہ جا کے وہ علیحدہ بات ہے. چین میں کیا ایسے ایمبیرس کیا، کہاں پہ کیا، ابھی CNN کے ساتھ جو کیا تو حقانی کو قبیلہ بتا دیا ہے. کہیں پہ جرمنی اور جاپان کے جو بارڈر میں لا کے بیٹھا ہے، کہیں پہ ایک بجے سلامی جو کہ نیب کا کیس ہے، اور کل شاہزیب خاندان سے بتایا کہ وہاں پہ کتنا بڑا گھپلا ہوا ہے کہ ٹوٹل جو 75 جو کروڑ درخت ہیں، اس کے بارے میں کہا گیا کہ ہمیں یہ خیال ہے کہ یہ خود رو ہماری جو پالیسیوں کے تحت یہ درخت پیدا ہو جائیں گے. خیر یہ بحث کی کہیں اور نہ چلی جائے. تو چنانچہ وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ 1 بلین سونامی پتہ کس طرح میں تھے. چین کے اندر تقریر کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے KP کے اندر 5 بلین درخت بچائے. تو میں نے کہا اگلی دفعہ کہیں اور جائیں گے تو 5 کی بجائے یہ 15 بھی کہہ سکتے ہیں. عمران خان صاحب سے کوئی بھی بیج نہیں ہے. تو یہ وہ امبیرسمنٹ ہے کہ جی ایران کو کہا کہ ہم مداخلت کرتے رہے ہیں، کہیں پہ کہا کہ ہم پالتے رہیں، طالبان کو پالتے رہیں. یہ ساری ان کی اپنی باتیں اقتدار میں آنے کے بعد. بہرحال ان ملکوں کے اندر جو کوئی عمران خان صاحب کی قدم بدل تھی، وہ کرکٹ کے اندر برطانیہ نے، آسٹریلیا نے، نیوزی لینڈ نے، اب آسٹریلیا کا دورہ بھی ہے جو اگلے سال تھا، وہ بھی ظاہر ہے کہ ابھی تک سائٹ پہ لگ گیا ہے. پاکستان کو وہی ٹریٹ کیا جائے گا جیسے انڈیا چاہتا ہے. رمیز راجہ صاحب وہ فنی راجہ، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ایشیا کا اپنا بلاک بنائیں گے، اور ڈفر کو یہ نہیں پتا کہ ایشیا میں کون آپ کے ساتھ آئے گا. بنگلہ دیش کی ٹیم تو انڈیا کے اور انگلینڈ کی مرضی کے بغیر یا امریکہ کی مرضی کے بغیر آپ کا دورہ کرنے پر تیار نہیں ہے. ایک سری لنکا نے دورہ کیا کر لیا، آپ کہتے ہیں اس کو ایشیا کو ساتھ ملائیں گے. اس سے اندازہ لگائیں کہ انڈیا کی آپ منتیں ترلے کر رہے ہیں. انڈیا کا کبھی کوئی دورہ ہو سکتا تھا تو نجم سیٹھی صاحب کروا سکتے تھے. ان کے پاس چونکہ کیپیسٹی تھی، ایک انٹلیکٹ تھی، بات کر سکتے تھے کسی نہ کسی پیرائے میں، ان کے ساتھ ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی تھی، وہ نہیں ہو سکا. تو آپ کبھی بھول لیں کہ انڈیا آپ کے ساتھ کسی نیوٹرل جگہ پہ پہلے کھیلنے پر تیار تھا نا. آپ کہتے ہیں ہم ایشیا کا بلاک بنائیں گے، پھر کہتے ہیں جی آپ بدلہ لو. بدلہ کس چیز کا لینا ہے بھائی؟ ورلڈ کپ جیتو تو کیا بدلہ ہوگا؟ کہ نیوزی لینڈ سے بدلہ لیا جائے گا؟ شیخ رشید نے آج بات، وہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر سے بات ان کو کرنی پڑ جاتی ہے مجبوری میں، کہ ہمیں دنیا بین الاقوامی سطح پہ ہماری ساکھ کو تباہ کر دیا گیا ہے. اور چلتے چلتے یہی اصل کہانی ہے کہ ہماری ساکھ تباہ برباد ہو گئی ہے. اور رمیز راجہ جو ہے اس سے پہلے دن سے یہ بتا دیا ہے کہ اس کو ABC نہیں پتہ کرکٹ کی. اس کے بعد جو حالات ہو گئے، ان حالات کے مطابق اس کے پاس نہ کیپیسٹی ہے اور نہ کوالٹی ہے کہ وہ اس کو معاملے کو ہینڈل کر سکیں. تو مزید خرابی کرکٹ کی وجہ سے پاکستان کو، مملکت کو سیاسی میدان میں دیکھنی پڑے گی. اور باقی 2 ایشوز جو ہیں وہ بھی گرم ہیں، اس پہ کل بھی شاید میں بات کروں.
ایک نیب کا کہ نیب کے چیئرمین کو ایکسٹینشن دلانی ہے، اور دوسرا الیکشن کمشنر کے خلاف جہاد جو بلند کر دیا تحریک انصاف نے۔ اب نیب کے اوپر دیکھ لیں کہ آج ہی انہوں نے فرما دیا ہے کہ نواز شریف وغیرہ سے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں 8 ملین پاؤنڈ جو ہیں جرمانہ جو ہوا تھا، سزا سسپینڈڈ ہے، لیکن 8 ملین پاؤنڈ جو جرمانہ ہوا ہے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں، اس میں کچھ چیز ثابت نہیں ہوئی۔ 1.8 ملین کا کیس تھا، اور اس میں عدالت نے، چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ لکھ کے فیصلے کروائے گئے، ارشد ملک کا تو کیس سامنے آ چکا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جو ہیں جسٹس شوکت صدیقی صاحب کہتے ہیں نا کہ ہماری 2 سال کی محنت، تو یہی محنت تھی، عقادت چلی جائے گی کہ ہائی کورٹ میں کیس ہے تو یہ نہ ہو کہ آپ ان کو چھوڑ دیں نواز شریف صاحب کو۔ وہ دوسرا مریم نواز صاحبہ کو 2 ملین پاؤنڈ جرمانہ ہوا تھا کہ کیلیبری فنڈ جو ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی کیلیبری فنڈ جو ہے اس کا کمیشن بعد میں آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 2001-2002 میں کیلیبری فنڈ جو ہے یوز میں تھا۔ خیر اینی وے، یہ تضیع اوقات ہے ان پہ بات کرنا۔ عملاً یہ ہے جی کہ ان کے ساتھ واردات ہوئی کہاں پہ ہے؟ واردات ہوئی ہے، باقیوں کو تو چھوڑیں، اور نیب کے چیئرمین کے ایکسٹینشن کو بھی چھوڑیں۔ وہ تو اتنا بے شرم بے حیا ہے کہ اس کی جان جو ہے ویڈیوز میں، اور ویڈیو جو ہے وزیر اعظم کے قبضے میں ہے، اور وزیر اعظم نے ایک ویڈیو سے آن کیا ہے اور اس کا دم نکال کے رکھ دیا ہے۔ اور دوسرا بے شرم فروغ نسیم، میں تو ان کے نام لینا ہی سمجھتا ہوں کہ ایک جو ہے الفاظ کی توہین ہے، کہ جنہوں نے یہ فرمایا کہ نیب کا جو چیئرمین ہے اس کے اوپر اگر کسی نے ہمیں درخواست دی تو ہم ویڈیو کی انویسٹیگیشن کریں گے۔ تم بے شرمو، ایک بندہ جو ہے وہ پوری نیب کا چیئرمین بنا ہوا ہے، اس کی ویڈیو آ چکی ہے جو آپ نے اپنے ہی ایڈوائزر کے تھرو، طاہر خان کے تھرو، آپ نے اس کو انہی کے ٹی وی چینل کے اوپر چلا دیا، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہو کہ اس کے اوپر کوئی درخواست آئے گی تو ہم اس میں کارروائی کریں گے۔ یہ لوگ ہیں جن کی ان حرکتوں کی وجہ سے پوری قوم جو ہے نا اللہ میاں کے اندر حساب میں آئی ہوئی ہے، اور یقین ہر بندہ ان کے ساتھ سفر کرنے پر تیار ہے۔ اسی طریقے سے جیسے 1971 کے اندر پاکستان ٹوٹا تھا تو پورے پاکستان کے 4.5 کروڑ لوگ ادھر تھے، اور کچھ 5.5 کروڑ لوگ شاید ادھر تھے، اور 4.5 کروڑ لوگ مغربی پاکستان میں تھے، اس طرح سفر کیا۔ یہ وہ کہتے ہیں جی ہاں ویڈیو، تو یہ کہ براڈ شیٹ کے اندر بنیادی طور پہ ان کو پھر ٹھوک دیا۔ انہوں نے کہا جی پہلے تو 30 ملین آپ نے وہ انہوں نے لیا پاؤنڈس، 1.2 ملین کا جی اب آ جاؤ ہمارے، تم لوگوں نے چونکہ لیٹ پیسے دیے اور جھجک کے دیے تو ہمیں پھر مزید وکیل کرنے پڑے، تو 1.2 ملین پاؤنڈ اور دے دو۔ اور ایون فیلڈ کا کیس یہ تھا کہ 1.8 ملین کے اپارٹمنٹس خریدے نواز شریف نے 1.8 ملین پاؤنڈس کے، اور وہ اپارٹمنٹ جو تھے انہوں نے کہا جی کہ یہ پیسہ پاکستان سے گیا ہے، اور وہ نواز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، اور یہ پیسہ 1.8 ملین پاؤنڈ کیا اس کی انہوں نے لمبی چوڑی توجیہ کی، اس سے قطع نظر۔ اب اس کے اوپر وہ کہتے ہیں جرمانہ دو کیونکہ ہمارے پاس پیسے پورے کرنے براڈ شیٹ والے، ادھر دیکھو یہ اتنے کرک ہیں کہ براڈ شیٹ کے پیسے جو ہیں کس طریقے سے پاکستانی کو دینے پڑے۔ اب بات کرو اس کے اوپر، کچھ بات تو ہونی چاہیے، کوئی اس کے بارے میں کوئی غور و خوض تو کرو۔ ہمارا غریب ملک جو ہے اس نے زبردستی اس کے اثاثے وہاں بند کر کے، اور وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کو ساتھ اٹیچ کرو۔ برطانیہ عدالت نے اٹیچ کرنے انکار کر دیا۔ ایک اس نے بات کی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی براڈ شیٹ والے نے، نواز شریف نے کیس کیا اور اس کو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر کے نواز شریف کو اسی بات کے پیسے دینے پڑے کہ یہ اس اپارٹمنٹ کے بارے میں کوئی غیر قانونی حرکت ہوئی ہے۔ لیکن وہاں یا پاکستان کا مسئلہ یہ نہیں ہے، پاکستان کو ہم کسی اور ترنگ میں کسی اور موج میں پھر رہے ہیں۔ چنانچہ نیب کا جو کیس ہے یہ ان سارے کھلارے کے بعد کہ وہ اپنے لگے ہوئے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں جی کہ نیب کے چیئرمین کے میں مشاورت کے لیے شہباز شریف سے مشاورت کی جائے، اس پہ تو نیب کا کیس ہے۔ یہ فواد چوہی صاحب بتا رہے ہیں جن کے بارے میں حامد خان نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس وقت جو چیف جسٹس صاحب تھے ہائی کورٹ کے، جو ان کے رشتے میں چچا ہے، تو یہ ان کو ان کا فرینڈ من سمجھا جاتا تھا۔ وہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے سارا کچھ۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میرا تو ان سے بڑا گہرا تعلق آتا ہے، لیکن جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو ایسے جواب آپ کو سننے بھی پڑیں گے، کرنے بھی پڑیں گے فواد چوہی صاحب۔
اور دوسرا بات ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ وزیر اعظم کے اوپر بھی نیب کیس ہے ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کا. آپ کو نہیں پتا کہ جاوید چودھری کے جو کالم تھے اس میں پرویز خٹک سے لے کے اور BRT کو آپ دیکھ لیں, معلوم جبا کو دیکھ لیں, سارے نیب کے کیسے, یہ خود نیب کا اسی چیئرمین نے کہا ہوا ہے کہ ان میں کوئی بچ نہیں پائے گا. بلین سونامی ٹری جو ہے اس کے اندر بتایا, کل ہی شاہ زیب خانزادہ نے بتایا کہ 75 کروڑ درخت جو ہیں وہ نہیں لگے. ان کے بارے میں کہا کہ ہماری پالیسیز ایسی تھی کہ 75 کروڑ درخت جو ہے وہ اگانے تھے. ان کی پالیسیز ایسی ہیں کہ پاکستان پورا چل پڑنا تھا, درخت تو چھوڑو, وہ تو ایک پھونک مارنی تھی. تو اس کے بعد میرا خیال ہے اس کو وائنڈ اپ کریں. اب الیکشن کمیشن کو ٹچ کرتے جائیں. صحیح جگہ ٹکرائے ہیں, راجہ سکندر سلطان کے آگے ٹکرائے ہیں, بالکل صحیح ٹکر لی ہے. وہ بھی ملنگ آدمی ہیں, لیکن اس سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ جو فیصل سلطان ہیں جو شوکت خانم کے چیف ایگزیکٹو تھے اور عمران خان صاحب کا ٹرسٹ ہے اس کے ملازم تھے, ان کو اٹھا کے انہیں پاکستان کا وزیر صحت بنا دیا ہے. ان کے سسر تھے جسٹس کانی, الیکشن کمیشن کے ممبر تھے. یہ یقیناً شوکت خانم کے اندر ایک کھڑے ہو کے فیصل سلطان ساتھ کھڑے ہیں تو یہ اس کو گالیاں دے رہے تھے, فراڈی ہے, فلانا ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, فلانا ہے. حالانکہ خدا کو ہے کہ اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں تھا, لیکن اس نے اس کو ان کی طبیعت کے اوپر کوئی چیز گراں گزرے, کوئی گراں گزری ہوگی. تو میں نے فیصل سلطان کو کہا, میں نے کہا فیصل سلطان آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ اسے کہ تکلیف ہوتی ہے, میری بیوی کو تکلیف ہوتی ہے, اسے باپ ہے, لیکن اس کو اتنی شرم نہیں تھی. وہ گورنر زبیر اس وقت گورنر تھے سندھ کے, اور تھوڑا عرصہ وہ رہے, اس کی ڈیتھ کے بعد کچھ سال 1.5 سال رہے ہوں گے تو گورنر. تو یہ آخری دنوں کی بات ہے, کراچی یہ اترے, اسد عمر ان کے ساتھ ہے, کراچی ایئرپورٹ پہ پریس کر رہے ہیں اور پریس سے بات کر رہے ہیں تو گالیاں دینی شروع کر لی گورنر زبیر کو. چور, کوئی تعلق نہیں ہے, مطلب نواز شریف کو دیں, ان کو دیں, پارٹی کے اندر کوئی یہ نہیں تھا جو کو گورنر زبیر کو پارٹی کی کوئی بات کر رہا تھا. وہ انفیکٹ وہ ذلیل کر رہا تھا اسد عمر کو. سکا بھائی ہے, میں تو میرے ساتھ اگر گورنر زبیر میرا ساتھی ہو اور اسد عمر کے خلاف میں نے بات کرنی, اس کے سامنے میں نہیں کروں گا. اسے انسانی کوئی ہمارے ہاں کوئی قدریں ہوتی ہیں, کوئی جبلت ہوتی ہے. تو یہ اس کو گالیاں دیتے رہے. فیصل سلطان بیچارہ پاس کھڑے, اسے پتہ اس کا سسر ہے, اس کی بیوی کا والد ہے, یہ اس کو گندی گالیاں دیتا ہے. تو یہ اس کے ہاں عام ہے, یہ اس کے لیے کوئی نہیں. اور آپ کو ہنسنا پڑتا ہے, اسد عمر کو سارے لانا پڑا تھا اور فیصل سلطان بیچارہ جو ہے رنگ اڑا ہوا, اس کے ہوائیں اڑی تو سن رہا تھا. خیر اب اس کو ماشاءاللہ رفعتیں مل گئی, آج کا وزیر صحت ہے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ فرما رہے ہیں جی کہ نیب کا کیس ہے شہباز شریف صاحب پہ, اس لیے مشاورت نہیں ہو سکتی. یعنی کہ جج بھی ہے, جیوری بھی ہے, سب کچھ ہے. یہ پورا نظام چلا رہے ہیں, یہ پارلیمنٹ کی انٹرپریٹیشن بھی یہ خود کر رہے ہیں, سارا کچھ. اور اس کے بعد میرا اپنا خیال ہے کہ میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا جب انہوں نے کوئی 2 سال پہلے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ پنگا لیا تھا. اور لیٹلی جب انہوں نے 2 جگہ پنگا لیا, یہ جو ایکسٹینشن والا نیب کا اور یہ الیکشن کمیشن کے ساتھ, میں نے کہا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, ان کو صحیح لے کے آ رہے ہو. اور میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ جس گڑھے میں گرنا ہے انہوں نے اس کی مٹی نکالے. یہ 3 عناصر, قاضی فائز عیسیٰ صاحب اللہ کرے اس کی جان نہ چھوڑے, الیکشن کمشنر کے خلاف کیمپین اور نیب والے کی ایکسٹینشن, یہ 3 عناصر. اور ایک آدھ اور بھی انہوں نے سمیٹا ہوا, میرے ذہن سے نکل گیا, میں نے پچھلے ذکر کیا تھا, وہ پھر یاد آ جائے گا, اس کی آپ کو یاد دلائی کرا دوں گا. تو یہ 3 عناصر ہیں جو اجزائے ترکیبی ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کو اور اس کے لانے والوں کے لیے تباہی و بربادی کا جو نظام بلٹ ہو رہا ہے, یہ اس کے اندر جا رہے ہیں. جاتے جاتے میں ایک بات کہہ دوں, ہماری سپریم کورٹ جو ہے وہ اب مہذب اقصیٰ محظور سے زیادہ آ چکی ہے. آصف سعید کھوسہ صاحب نے مجھے بہت مایوس کیا. ساکوں نے سال سے کوئی امید نہیں تھی. وہ تو لگتا تھا کہ بائی پولر شخصیت کیا ہے, وہ ایک پل میں غصہ, پل میں ایسے بندے کو تو علاج کرا کے گھر بھیج دینا چاہیے تھا, جج بننے نہیں دینا چاہیے تھا. لیکن آصف سعید کھوسہ نے بڑی اچھی ریپوٹیشن کے ساتھ ان کے بارے میں دیانتداری پہ بھی اور ان کی قابلیت پہ بھی کوئی حرف نہیں آتا تھا. لیکن ایز اے چیف جسٹس اور چیف جسٹس بننے سے پہلے ایز اے جج سیاسی فیصلوں کے اندر جو رول ادا کیا ہے, انہوں نے اپنی عاقبت برباد کر کے گئے یہاں سے. اب لائن میں لگے ہوئے ہیں عمر عطا بدیات صاحب,
اس کے بعد شاید قاضی فہد عیسی صاحب آ جائیں گے اور پھر شاید اعجاز الحسن صاحب آئیں. مجھے عمر عطا بندیال صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب ان سے ان کے بارے میں دو باتیں کرنی ہیں. عمر عطا بندیال سے میرے پڑوسی ہیں, فیملی بہت بڑی ہے, اور ان کی بھی ریپوٹیشن کسی طور آصف سعید کھوسہ صاحب سے کم نہیں تھی, دیانتداری میں بھی اور قابلیت میں بھی, اور عزت وقار کے ساتھ ہائی کورٹ کے جج رہے ہیں اور سپریم کورٹ تک پہنچے سیاسی قید فیصلوں میں, اور خصوصاً اپنے جو قاضی فہد عیسی صاحب جیسے فیصلوں میں, اس طرح کے کئی اور فیصلوں کے اندر, یا جیسا نثار صاحب کے ساتھ یا بیٹھتے تھے اعجاز الحسن صاحب یا یہ ہو, اور وہ فیصلے جو کنٹینشس ہوتے تھے, پتہ تھا کہ کچھ ایسا جج بٹھا دیا مسرور علی شاہ صاحب جیسا, تو شاید فیصلے کے اندر کوئی انصاف نہ کا پہلو آ جائے. وہاں پہ ان کا بالکل انگوٹھے لگانا مجھے ان کے شان نہیں تھا. اعجاز الحسن صاحب کی ساری فیملی سے میرے بڑے گہرے تعلقات ہیں. ان کے بھی بارے میں میری رائے یہی ہے کہ قابل بھی تھے اور دیانتدار بھی تھے. اب کیا پڑی ہے, کون سی کمزوریاں ہیں, خدا نخواستہ میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں, عام ججز کے بارے میں, کہ وہ جس کے جیسے ارشد ملک کی فائل تھی, کیونکہ یہاں پہ فائل جو ہے سکہ راج الوقت ہے, تو آیا ان کی کوئی فائل ہے وہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتی. لیکن میری گزارش یہی ہے کہ پاکستان جو ہے اپنی زندگی اور موت کے اس پہ کھڑا ہے. کل بھی کہا کہ آتش فشاں کے دہانے پہ ملک بیٹھا ہے. آپ لوگوں پہ ذمہ داری ہے کہ اس ملک سے, اگر مجھے امید پہلے میں نے چند ہفتے پہلے اسٹیبلشمنٹ اور جنرل باجوہ صاحب سے بڑی پردرد اپیل کی تھی کہ اپنے مسئلے سے اوپر آئیں اور ایک قومی کنسنسس ڈیولپ کریں, اور قومی کنسنسس اس وقت تک ڈیولپ نہیں ہوگا جب تک آپ جو ہے اپنے ذاتی مفادات جو ہے اس کو پس پش نہیں رکھیں گے. اور پھر میں نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو حساب کتاب ہوتا ہے, جب سی پیک چل رہا تھا اور 2015 میں انہوں نے ایم کیو ایم کے خلاف اور پیوش واڈی کے خلاف ایک ہنگام کھڑا کیا تھا, تو میں کالم میں بھی لکھتا تھا اس میں بھی کہ یار یہ 5-10 سال کے لیے ملتوی کر دو. الطاف حسین نے قتل تو کیے ہیں 1980 میں, 90 میں اور 91 میں 92 میں. آج آپ کو بخار چڑھے ہوئے, پاکستان بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے, سی پیک بند ہو جائے گا آپ کے کاموں سے. میرے کالم نکلوائیں پڑھیں, کسی نہ سنی. اس کے بعد ہوا, لیکن کوئی بندہ نہ ہے اس کو, یہ نہیں ہے کہ اس کے بارے میں غور کریں گے, بالکل نہیں غور کریں گے. وہ کیوں غور کریں گے تو اس میں نقصان ہے, اور ذاتی لوگوں کا جو لے کام کر رہے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ اسی طریقے سے وہ تو صدا بسرا ثابت ہوئی, یہ بھی صدا بسرا ثابت ہوگی. لیکن جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب, یقین جانو کہ اس کے بعد آپ کی جو زندگی آپ نے انہی 2-3-4 سالوں کی کارکردگی کے اوپر, ہمیشہ کے لیے آپ اپنا نام تاریخ میں اسی طریقے سے کر جائیں گے. ایک ثاقب نثار کر کے گئے ہیں, اور ایک آصف سعید کھوسہ صاحب نے آخر فیصلے کیے ہیں, اور جوں یہ اثرات ختم ہوتے جائیں گے, عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ تحلیل ہوتی جائے گی, اپنا گھلتی جائے گی برف کی طرح. اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے واردات ڈالی ہے. 1971 کے اندر سانحہ ہوا تھا, اور یہ بالکل ایسی تیسی پھر گئی تھی کہ خدا نہ خاصا کوئی اور سانحہ ہو گیا, جیسے ہم گھیرے جا چکے ہیں, ٹیمیں واپس چلی گئی. یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں نیوزی لینڈ کی ٹیم واپس جانا, اس کے پیچھے بہت بڑا ایک وارداتیں ہیں جو ملوث ہیں اور جو ہونے والی ہیں. ان حالات میں آپ لوگ محمد صاحب ہیں, میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب اس ملک کے ساتھ کھیل رہا ہے, اور ایسے موقع پہ کھیل رہا ہے جہاں پولرائزیشن ہوئی ہے, پولرائزیشن میں سپریم کورٹ سب سے زیادہ ملوث ہے. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اس یہاں جو سیاسی طور پہ ایک لڑائی مار کٹائی ہے, اس میں سپریم کورٹ نے ہی اس کو ہوا دی ہے. ہمارے اداروں نے دی ہے, میڈیا کے ذریعے اور واٹس ایپ کے ذریعے, اور ان کے ذریعے جو ان کے کئی لاکھوں اکاؤنٹس ہیں اس کے ذریعے. اور سپریم کورٹ نے اپنے جو کیسز لڑے, پیناما کے اوپر ہو یا عمران خان صاحب کا کیس ہو, یہ کیسز لڑے, اس کے اوپر مزید ملک کے اندر لڑائیاں بڑھی ہیں, پولرائزیشن ہوئی ہے. یہ قوم اسی طرح تقسیم ہو چکی ہے جو 1971 کے اندر تھی, اور اسی طریقے سے ادارے جو ہے نا اس وقت زمین کے اندر بالکل بہت سورے ہوا چاہتے ہیں یا ہو چکے ہیں, اور اپنی عزت جو ہے وہ ٹکے ٹوکری کروا بیٹھے ہیں. یہی آج کا میرا خیال ہے. میرا اس چیز مجھے اختتام کرنا چاہیے کہ ان ججز سے, ان 2 ججز سے خصوصی اپیل کہ آپ کے قاضی فہد عیسی صاحب کے بارے میں کوئی اگر گریجز ہے تو پاکستان کے لیے ایک بڑے اس کے لیے, اور آپ کے پاس باقی کو مسائل ہیں تو اس کو ڈٹ جائیں, کیونکہ اس وقت ذات سے اوپر اٹھنا ہوگا. یہ پاکستان کی ضرورت ہے. وما علینا الا البلاغ.